नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम और एहसान है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम लोग एक अज़ीमुश्शान काविश की तकमील पर बसिलसिला रूनुमाई यहाँ जमा हो सके। अल्लाह पाक हम सब का जमा होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए। और इस मौका पर कि जब हम सब लोग हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की एक शोराए आफ़ाक तालीफ़ मिनहाजुस सवी, उसकी ऑडियो बुक लॉन्च के सिलसिला में जमा हैं। हाज़रीन मुकर्रम, कुछ गुज़ारिशात मिनहाजुस सवी की मुनासबत से गोश गुज़ार करना चाहता हूँ, जिससे हम अंदाज़ा कर सकें कि हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम की ये अज़ीम काविश और तालीफ़ अपनी अहमियत के एतबार से क्या है और आने वाले अदवार के लिए इसके अंदर हम सब के लिए क्या पाया जाता है। हाज़रीन मुकर्रम, यूँ तो हम सब वाकिफ़ हैं कि पिछले तवील ज़माना में, जो कि सदियों पर मुहित है, बेशुमार मुहद्दिसीन किराम वो तशरीफ़ लाए और उम्मत की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए और तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तदवीन व तालीफ़ हदीस का काम करते रहे। और तदवीन व तालीफ़ हदीस के हवाले से उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई अदवार गुज़रे। उनमें से चौथा दौर, जो कि दर हकीकत हिजरी एतबार से 5वीं सदी बन जाता है, उस दौर के निस्फ़ आखिर के बाद जो ज़माना शुरू हुआ, इस दौर की ख़ुसूसियत ये थी कि इसमें सनद और तहक़ीक़ का काम मुकम्मल हो चुका था। और इसके बाद जो मुरत्तब की जाने वाली जितनी भी अहादीस मुबारका से मुतअल्लिक़ कुतुब हैं, वो अब ज़ाती सनद से मावरा होकर आगे के मौज़ूआत और तकाज़ों को एड्रेस कर रही थी। मिसाल के तौर पर सनद और मुकर्ररात को हज़फ़ करने का काम अंजाम दिया जाने लगा। और उस ज़माने में जितनी मुहद्दिसीन के ज़रिए कुतुब मंज़र आम पर आईं, उनके अंदर सिहा सित्ता जैसी ख़ुसूसियात, जिन मक़ासिद के लिए सिहा सित्ता को तरतीब दिया गया था, अब उससे आगे मौज़ूआत और उलूम व फ़नून और तरबियती उन्वानात को मद्देनज़र रखा जाने लगा। और इस दौर का इख्तिताम इमाम बेहकी के साथ हो जाता है। इसके बाद के ज़माने में जितनी भी काम हदीस मुबारका के मुतअल्लिक़ हुआ, वो या सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ या दीगर सिहा सित्ता की शरूहात लिखी गईं, हवाशे लिखे गए, और या तलख़ीस से मुतअल्लिक़ कुतुब हदीस के काम अंजाम दिए गए। और एक तवील ज़माना इस तरह के और इस नौइयत के काम का रहा। उसके बाद के आने वाले दौर में, जो कि आज से 600-700 साल कबल का ज़माना है, इसके अंदर फिर मुहद्दिसीन का एक नया दौर शुरू होता है, जिसके अंदर मुंतख़ब्बातुल हदीस का रुझान शुरू किया गया और उस तरफ मुहद्दिसीन की तवज्जो हुई।
اور اس دور کے نتیجے میں کئی عظیم المرتبت کتابیں وجود میں آئیں، جن میں سے ریاض الصالحین ایک معروف کتاب ہے، مشکات المصابیح ایک معروف کتاب ہے، اور اس سے آگے متعلقہ ایک دو اور معروف کتب ہیں جن کا تذکرہ عموماً ہم مدارس میں علماء کرام کے ہاں ان کے وعظ میں، ان کی تقاریر میں اور مطالعہ کے اندر امت مسلمہ کے اندر مروجہ ہے۔ لیکن ایک طویل زمانہ گزر جاتا ہے، پھر صدیوں پر محیط زمانہ، کہ ریاض الصالحین یا مشکات المصابیح کے مزاج کی کوئی اور کتاب پھر منظر عام پر نہیں آتی۔ اب ان کتابوں کا مزاج کیا تھا؟ اس کے اندر اب سند حدیث پر توجہ مبذول کروانے کی بجائے موضوعات حدیث کو توجہ دی جا رہی تھی، جس سے امت مسلمہ اور علماء کرام استفادہ کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کتب کے اندر تقوی، پرہیزگاری، آداب، اخلاق، زہد اور اس طرح کے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا، اور مختلف فصلوں اور ابواب کے تحت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف احادیث مبارکہ کو وہ جو اصل ذخیرہ تھا صحاح ستہ کی شکل میں یا اس سے پہلے کی تالیف ہونے والی کتب کے اندر، ان میں سے احادیث مبارکہ کو جمع کر کے ان موضوعات اور ابواب کے تحت جمع کیا جانے لگا، تاکہ عوام الناس جو بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے فیض پانا چاہتی ہے تو وہ موضوعات کی مناسبت سے ان سے استفادہ حاصل کر سکے۔ حاضرین مکرم، اس کے بعد پھر پچھلے 300-400 سال کے اندر میں نے عرض کیا کہ اس مزاج کی کتب تو تالیف نہیں ہوئیں، لیکن پھر ایک محدثین کا دور انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں شروع ہو جاتا ہے، جس کا آغاز حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور وہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر ایک عظیم المرتبت محدث کے طور پر ان کو زمانہ جانتا ہے، اور انہوں نے دروس حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور علم الحدیث کے فروغ کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد یہ صحرا پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر سج جاتا ہے، اور پھر محدثین کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور آپ نے ایک طویل زمانہ پھر حدیث کی خدمت کرتے ہوئے اور اشاعت اور فروغ حدیث میں انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر ایک عظیم المرتبت فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد پھر کوئی اور نام نظر نہیں آتا، آپ ہی کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہ بطور عظیم المرتبت محدث انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر اپنا نام منواتے ہیں، اور آپ ہی کی ذات سے علم الحدیث اور فروغ علم الحدیث کا ناطہ جڑ جاتا ہے، اور کم و بیش اس مسند پر 20 سال آپ موجود رہتے ہیں، اور ایک زمانہ آپ سے فیض پاتا ہے۔ تو یہ خاندان ولی اللہ، یہ ایک خاندان محدثین کے طور پر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر جانا گیا، اور ایک زمانے تک لوگوں نے علم الحدیث کا فیض اس خانوادے سے حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر ہی دیگر علماء کرام، جن میں پھر علماء سندھ ہیں، علماء بریلی ہیں، علماء دیوبند ہیں، علماء بدایون ہیں، علماء لکھنؤ ہیں، اور پھر موجودہ پاکستان میں کم و بیش ہر مکتبہ فکر کے محدثین نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے فروغ کے لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق خدمات انجام دی، اور پھر حدیث مبارکہ کی انہی کتب کی حواشی بھی لکھے جاتے رہے اور شروحات بھی لکھی جاتی رہیں، اور ہر مسند سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا درس جاری و ساری رہا۔ لیکن حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مشکات المصابیح یا ریاض الصالحین جیسی دوبارہ 700 سال کے اندر پھر سے ایسی توفیق دوبارہ کسی جگہ پر نہ بخشی گئی کہ جہاں پر حدیث مبارکہ کو
ترجمۃ الباب اور عنوانات کے تحت اس انداز میں بیان کر دیا جائے کہ جس سے عوام الناس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے فیض پا سکے. کیونکہ عموماً جب صحاح ستہ جن کو ہم کہتے ہیں کتب حدیث، اور اس سے پہلے کے جو مسند ہیں اور دیگر کتب جن کے اندر مجموعہ حدیث موجود ہے، ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ علماء کے لیے تو کہیں فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن عوام الناس کا براہ راست حدیث مبارکہ کے ساتھ ربط اور تعلق جڑنے میں اتنا معاون اور مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے سند کے ذریعے ان کو یوں بیان کیا انلیس کہ علماء کرام یا حدیث مبارکہ کے علم سے رغبت رکھنے والا شخص ہزارہا احادیث مبارکہ کے اس سمندر میں غوطہ زنی کرے اور مکمل متن اور ان کے تراجم کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے اندر سے فیض حاصل کرے. تو ان میں سے یہ 2-3 کتب وہ مختلف اور عوام الناس کے لیے فائدہ پہنچانے والی اس لیے تھیں کیونکہ انہوں نے پھر ان تمام ذخیرہ حدیث میں سے موضوعات کے مطابق احادیث مبارکہ کو یوں ترتیب دے دیا کہ کوئی شخص جب فہرست کو کھولے اور جاننا چاہے کہ تقویٰ کے حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تو وہ ٹیبل آف کنٹینٹ میں جا کر اسپیسیفک سیکشن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے آگہی حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی جاننا چاہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات عمومی زندگی میں حلال، حرام، کاروباری معاملات، دیگر امور، ازدواجی زندگی کس کس پہلو میں کیا ہے، تو وہ اس کے اندر اسپیسیفک جگہوں پر جا کر اس سے علم حاصل کر سکتا ہے اور فیض حاصل کر سکتا ہے. تو اب اس میں ایک خاص بات جو قابل غور ہے، آج سے 700 سال پہلے جب یہ 3 کتب اس خاص مزاج کی ترتیب پائیں، جس میں سے پھر معروف زمانہ ریاض الصالحین اور مشکات المصابیح ہے، تو وہ دور تھا اس وقت تک ذخیرہ حدیث جو احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے وہ اتنا اویلیبل نہیں تھا جتنا آج ہے. یعنی کتب حدیث کی اشاعت کا سلسلہ، پبلیکیشن کا سلسلہ اتنا عام نہیں تھا. لوگ حفظ کرتے تھے یا اپنی پرسنل ڈائریز میں جا کر مختلف اساتذہ کرام کی صحبت میں بیٹھ کر نوٹ کیا کرتے تھے، یا کچھ مقامات پر پبلیکیشن کی سہولت میسر تھی تو کچھ کتابیں پبلش ہو کر بھی، لیکن اتنی عدد میں وہ کتابیں نہیں تھی کہ ہر خاص و عام کے ہاتھ میں وہ پہنچ سکیں. وہ مدارس یا اسپیسیفک سرکاری نوعیت کی لائبریریز کی زینت وہ کتابیں جو پبلش ہوتی تھیں وہ موجود تھیں. دمشق کے بازار میں ایک پبلشر اس وقت تھا، یا چند عرب ممالک یا اسلامی دنیا کے اندر پبلشر 3 یا 4 تھے جہاں سے در حقیقت کتابیں چھپا کرتی تھی. اور پرنٹنگ پریسز کا رجحان اتنا نہیں تھا کہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ کتابیں میسر ہو سکتی. تو بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی یقیناً ہوں گی کہ یہ کتابیں ترتیب دیتے ہوئے عین ممکن ہے کہ ان عظیم المرتبت شخصیات تک جتنا ذخیرہ احادیث کا پہنچا ان پر مشتمل ابواب بندی کر کے، ابواب قائم کر کے انہوں نے اس کے تحت اور ان چیپٹرز کے نیچے ان احادیث کو جمع کیا اور امت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی خدمت انجام دے دی. ایک تو یہ مسئلہ تھا، اور دوسری خاص پہلو اس میں یہ تھا کہ جو عنوانات، ابواب اور ٹائٹلز جو دیے گئے اور جن کا انتخاب کیا گیا اور جس طرح کی احادیث مبارکہ کو اس وقت کی ضرورت کے پیش نظر جمع کیا گیا، وہ آج سے 700 سال پہلے کے زمانے کے مسائل تھے جن کو ملحوظ خاطر صاحب ریاض الصالحین نے رکھا ہوگا، صاحب مشکات المصابیح نے رکھا ہوگا. 700 سال پہلے جو مسائل وہ امت میں محسوس کرتے ہوں گے تو وہ
اسی کے پیش نظر انہوں نے اسی طرح کی لکھو کھا احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے انتخاب کیا ہوگا احادیث مبارکہ کا اور اپنی کتاب میں جمع کیا ہوگا تاکہ لوگ ان احادیث مبارکہ سے استفادہ کر کے اپنے ذہنی اشکالات کا علاج کر سکیں۔ تو حضرین مکرم، منہاج السوی کی بہت ساری خصوصیات کے اندر ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ ریاض الصالحین اور مشکات المصابیح کے مزاج کی یہ اس دور میں لکھی جانے والی کتاب ہے۔ ایک تو سب سے اہم خصوصیت اس کی یہ ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ 21ویں صدی میں لکھے جانے والی کتاب ہے کہ جب احادیث مبارکہ کا وہ تمام تر ذخیرہ اب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکا ہے کمپائلیشنز کے اعتبار سے، اور اب یہ گمان نہیں پایا جاتا کہ شاید آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی بھی حدیث مبارکہ ریکارڈ پر آنے سے محروم رہ گئی ہوگی۔ تو کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی کتاب کے اندر اب وہ تمام احادیث مبارکہ محفوظ ہیں اور موجود ہیں۔ تو 21ویں صدی میں اگر ریاض الصالحین اور مشکات المصابیح کے مزاج کی کوئی مصنف یا مؤلف قلم اٹھا کر کتاب لکھتا ہے تو یقیناً وہ اپنی اپڈیشن کے اعتبار سے، اپ گریڈیشن اور کمپائلیشن کے اعتبار سے سب سے ایڈوانسڈ اور لیٹسٹ ہوگی کہ اس کتاب کو ترتیب دیتے ہوئے اور تالیف کرتے ہوئے اب مصنف یا مؤلف کی نگاہ سے اب ممکن ہے کہ کوئی حدیث مبارکہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں وہ کم و بیش سبھی نظر سے گزر گئی ہوں گی، اور انتخاب کرتے ہوئے اب تمام تر کولیکشن مؤلف کی نگاہ میں ہوگی کہ اس نے وہاں سے کس حدیث کو چن کر اس کتاب کے مختلف عنوانات اور ابواب کے تحت لانا ہے۔ تو دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کی خدمت کے اعتبار سے اور لوگوں تک علم الحدیث کو پہنچانے کے اعتبار سے موسٹ لیٹسٹ بک ہے 21ویں صدی کے اعتبار سے۔ حاضرین گرامی، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ترجمۃ الباب، کہ جو ابواب بندی کی جاتی ہے محدثین کے ذریعے کتب حدیث کے اندر، یعنی چیپٹرز جب قائم کیے جاتے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹ میں تو محدث اپنے خاص مزاج اور اپنی بصیرت، فہم و فراست اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ چیپٹرز قائم کرتا ہے اور اس کے تحت پھر مختلف احادیث کو لاتا ہے۔ یوں تو احادیث مبارکہ لکھو کھا ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کو سمجھنا یا ان میں سے تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اصل مہارت محدث کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چیپٹرز ان ٹائٹلز کے ساتھ قائم کرتا ہے جس کو ترجمۃ الابواب کہتے ہیں، کہ جب کسی ایک خاص مسئلے سے متعلق کوئی شخص حدیث مبارکہ سے فیض حاصل کرنا چاہے تو وہ ایگزیکٹ اس ترجمۃ الباب یا اس ٹائٹل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے امام بخاری کی صحیح البخاری جو ہے اس کو دیگر تمام حدیث کی کتب کے اندر اتنی عظمت اور اتنی شان کیوں حاصل ہے؟ اس کی ایک وجہ تو اس کی صحت ہے کہ اس کے اندر ان احادیث مبارکہ کو لیا گیا ہے جو صحت کے اعتبار سے سب سے معیاری ہیں، اور دوسری خصوصیت محدثین کے ہاں جو صحیح البخاری کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو ترجمۃ الباب، جو ٹیبل آف کنٹینٹ ہے، وہ امام بخاری نے باقی تمام محدثین کے مقابلے میں اتنا اعلیٰ قائم کیا ہے کہ جس نے در حقیقت بخاری شریف کی سطح اور معیار کو باقی تمام حدیث مبارکہ کی کتب میں بڑا بلند اور ممتاز بنا دیا ہے۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بخاری شریف کو باقی تمام کتب حدیث پر فضیلت حاصل ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب ہم بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اس کے ٹیبل آف کنٹینٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹیبل آف کنٹینٹ، یہ جو ترجمۃ الباب ہے، اس سے امام بخاری کا مزاج اجتہاد اس کی سمجھ آتی ہے، ان کا فقہی مزاج کیا ہے اس کی سمجھ آتی ہے، امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے اس کی سمجھ آتی ہے۔ اور اس دور میں جب آپ نے اس کو ترتیب دیا، وہ مسائل جو وہ سمجھتے تھے جن کی امت کو اشد ضروری ہے کہ اس کے جوابات دیے جائیں، وہ سوچ ان کے ترجمۃ الباب اور ٹیبل آف کنٹینٹ سے سمجھ آتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہی خصوصیت اگر اس پیمانے کو جو امام بخاری کے ہاں پایا جاتا ہے، اس کو اب شیخ الاسلام کے اس عظیم المرتبت کام منہاج السوی کو سمجھنے کے لیے ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس کے اندر صحت کے اعتبار سے حضور شیخ الاسلام نے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے کہ جو اپنی صحت کے اعتبار سے محدثین اور علماء کی ضرورت کو پورا کرتی ہوں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جس چیز کو اہمیت دی گئی ہے اور اس کی ترائے امتیاز بن گئی ہے، وہ شیخ الاسلام کے ذریعے قائم کردہ ترجمۃ الباب اور منہاج السوی کا ٹیبل آف کنٹینٹ ہے۔ کیونکہ حاضرین گرامی، جب سند حدیث اور روایت حدیث اور کمپائلیشن آف حدیث کا زمانہ گزر چکا تو اب حدیث مبارکہ تو دوبارہ نہیں لکھی جانی، وہ تو وہی ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیں۔ اب محدثین کے ہاں جب بھی کمپائلیشن کا ورک انجام پاتا ہے تو اس کے اندر مہارت اس شخص کی مانی جاتی ہے کہ اس نے ان احادیث مبارکہ کے ساتھ کس سطح کا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور کس سطح کا ٹیبل آف کنٹینٹ قائم کیا ہے، اور کیا ٹیبل آف کنٹینٹ خود اپنے مزاج اور اپنی ساخت سے مسائل کا حل دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس ٹیبل آف کنٹینٹ اور ابواب کے نیچے مختلف پھر احادیث مبارکہ کا مطالعہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اب جب منہاج السوی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر شیخ الاسلام نے تقریباً جو 1100 احادیث کو جمع فرمایا اور 16 چیپٹرز قائم فرمائے، 16 ابواب قائم فرمائے، اور جو چیپٹرز قائم فرمائے وہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر قائم فرمائے کہ کس شے کی ضرورت معاشرے کو آج 21ویں صدی میں ہے اور کن کن موضوعات کو ایڈریس کرتے ہوئے امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلہ میں ان چیپٹرز کی قیام کیا گیا، اور پھر ہر ایک چیپٹر کے اندر کم و بیش 10 فصلیں قائم فرمائیں آگے، اور پھر فردر ان ہر ایک فصل اس کا نام اور اس کے لیے جو انتخاب کیا گیا ٹائٹلز کا وہ بذات خود ایک تجدیدی نوعیت کا کام ہے جو اس کتاب کا حسن ہے اور اس کتاب کی شان و شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔ میں صرف ایک مثال پیش کروں، اس سے آپ کو مزاج سمجھ آ جائے گا اس اجتہادی کاوش کا، کہ اگر شان اقدس کے حوالے سے ایک باب آپ نے چیپٹر نمبر 9 جو آپ نے قائم فرمایا، عظمت الرسالہ و شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے آپ نے چیپٹر نمبر 9 قائم فرمایا اور اس کے اندر 10 فصلیں قائم فرمائیں۔ اور اب ذرا فصلوں کے لیے جو آپ نے ٹائٹلز کا انتخاب کیا اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ پہلی فصل انبیاء کرام کا اپنے مزارات میں جسموں کے ساتھ حیات ہونا، ایک فصل قائم فرمائی۔ پھر دوسری فصل اس چیپٹر نمبر 9 کے تحت آپ نے قائم فرمائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور آپ کی معرفت کی شان بیان کی اس دوسری فصل میں۔ تیسری فصل میں ہر شخص سے قبر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھے جانے والے سوال، تیسری فصل۔ چوتھی فصل شفاعت پر قائم فرمائی۔ پانچویں فصل محبت اور صالحین کی صحبت کی فضیلت پر قائم فرمائی۔
چھٹی فصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے آثار مبارکہ سے حصول تبرک پر قائم فرمائی، اور ساتویں فصل انبیاء اور صالحین سے توسل پر قائم فرمائی، آٹھویں فصل امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور خصوصیات پر قائم فرمائی، اور نویں فصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم مثلیت پر قائم فرمائی، اور 10ویں فصل احادیث کا مرکب ہے جس میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ہم نے ایک باب کی 10 فصلیں ڈسکس کی ہیں، اور اس طرح کے 16 باب حضور شیخ الاسلام نے منہاج السوی میں قائم فرمائے، جو نہ صرف عقیدہ یعنی اس دور میں وہ اشکالات، وہ فتنے، وہ الزامات اور وہ کمزوریاں اس دور میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے میں در آئی تھیں، ان کو ایڈریس کرتے ہوئے صحت کے ساتھ جو احادیث ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہیں ان کو جمع کر کے ان فصلوں کے نیچے احادیث مبارکہ کو ترجمے کے ساتھ لائے۔ اور نہ صرف یہ، اس کے بعد فقہ حنفیہ دوسرا اہم موضوع، جتنی بھی سیاہ ستہ کی کتب ہیں ان کے اندر فقہ حنفیہ کے لیے دلائل مہیا کرتی تمام تر احادیث اس سمندر میں موجود ہیں، لیکن ٹائٹلز کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں یہ احادیث نہیں تھیں کہ اپنی جو حنفی فقہ کے ماننے والے پوری دنیا میں بستے ہیں ان کو حدیث مبارکہ کے ساتھ ان اسپیسیفک چیپٹرز میں بآسانی دلیل کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور صحت کے ساتھ مضبوط احادیث میسر آ جائیں، تو ان کو بھی دلائل مہیا کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو ان ابواب کے نیچے جمع کیا، اور اس کے ساتھ پھر مناقب بھی ہیں، اس کے ساتھ پھر تقویٰ ہے، ورع ہے، عبادت، ریاضت، معمولات اور دیگر احکام شرعی جو ہیں اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ کو انہی ابواب کے نیچے حضور شیخ الاسلام نے جمع فرمایا۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ عظیم کارنامہ ہے اس دور کے اندر جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ایک کتاب منہاج السوی کی شکل میں اللہ رب العزت نے حضور شیخ الاسلام کے ہاتھوں انجام کروایا اور آج ہمیں میسر آ گیا ہے۔ اور حاضرین گرامی، ایک طویل زمانے کے بعد منہاج السوی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ایک قلیل عرصے کے اندر بے پناہ شہرت سے اللہ پاک نے نواز دیا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر بے شمار ممالک کے اندر اس کو درسن پڑھایا جاتا ہے، انکلوڈنگ ایک طویل زمانہ تک منہاج السوی کا ہفتہ وار درس جامع اموی دمشق کے اندر بھی وہاں کے سب سے بڑے شیخ الفقہ کے ذریعے دیا جاتا رہا۔ اور اسی کتاب کی سند آج کئی مشائخ جو جامعہ الازہر سے تعلق رکھتے ہیں وہ حدیث کے شاگردوں اور سٹوڈنٹس کو حدیث پڑھانے کے بعد جو سند جاری کرتے ہیں ان میں حضور شیخ الاسلام کی منہاج السوی کی سند بھی شامل ہے، اور جو تلامذہ ہیں حدیث کے ان کو یہ سند جاری کی جاتی ہے۔ اور ایک چیز آپ لوگوں کے ذوق کے لیے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس خطے کے اندر حدیث کے حوالے سے بہت بڑا مقام ہے، تو انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے 300 سال پہلے اگر کوئی سند یا نام محدثین میں سے نکلا وہ صرف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، کہ جن کے نام کے ساتھ حدیث کی سند عالم عرب بھی دیتا تھا۔ باقی بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں اس خطے میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن عالم عرب نے ان کی حدیث میں سند آگے اپنی عرب دنیا میں سند دیتے ہوئے نہیں چلائی۔ یہ صرف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام یعنی 300 سال پہلے انڈو پاک کے اس خطے سے نکلا، اور 300 سال کے بعد اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ
اور یہ قبولیت حضور شیخ الاسلام کے کام کو صرف عطا فرمائی کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر سے اس خطے سے اگر کسی شخصیت کا نام نکلا ہے جس کے نام سے حدیث کی سند عالم عرب اپنے تلامذہ میں جاری کرتا ہے تو وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی۔ تو حاضرین گرامی، اس اعتبار سے یہ اتنی عظیم کاوش ہے کہ جس کا جتنا مطالعہ کیا جائے وہ کم ہے، اور ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں آج کے پیدا ہونے والے اور اذہان میں پائے جانے والے فتنے اور اشکالات کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں عطا کرتی ہے۔ اور کوئی بھی پہلو جو روزمرہ زندگی میں ہو اور جس سے متعلق فتنے پیدا ہوتے ہیں ان کو یہ کتاب ایڈریس کرنے سے قاصر نہیں ہے۔ تو یہ اس کی خوبصورتی ہے اس دور کے اندر، اور آج جب کہ اس کو آڈیو کی شکل میں بھی اب اس کو ترتیب دے دیا گیا ہے، اور یہ اب ان لوگوں کے لیے بھی علم الحدیث سے فیض پانے کے لیے مؤثر ہو جائے گی جو ریڈنگ کا اتنا ذوق نہیں رکھتے یا ریڈنگ کرنے کا وقت نہیں پاتے لیکن وہ سننا چاہتے ہیں، تو وہ اب آڈیو بک کے ذریعے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ تو ایک بار پھر میں اس عظیم الشان کام کی انجام دہی پر میں محترم صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب کو اور پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ لوگ نہ صرف اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے بلکہ اس کو اپنے روز مرہ کی زندگی میں ٹریول کرتے ہوئے، گاڑی میں، دیگر امور میں، جیسے کہ باقی آڈیو کلپس ہم سنتے ہیں تو ہم اس کا شغف پیدا کریں گے کہ ہم باقی چھوٹی میمز، آڈیو کلپس اس سے بہتر جانیں کہ ہم ان اوقات کار میں آڈیو کے ذریعے براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیں۔ ہم علماء کرام کو سنتے ہیں آڈیو لیکچرز کے ذریعے، لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ براہ راست بغیر کسی اضافے، بغیر کسی شرح یا بغیر کسی موقف کے بیان کیے ہوئے براہ راست ترجمے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہم آڈیو کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے فیض یاب ہونے کی کوشش کریں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔